अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 301 का लेक्चर नंबर 42 कर रहे हैं। 41 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 40 से ऑनवर्ड आपके जितने भी लेक्चर्स आएंगे यानी 45 तक, ये 5-6 आपके लेक्चर ऐसे हैं जिनमें पेपर का आपका 60% पार्ट बनता है। सो इसे काफ़ी गौर से सुना करें, अच्छे से आप याद रखा करें ताकि आप आसानी से पेपर अटैम्प्ट कर सकें। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 42 है मोटिवेशन फॉर लर्निंग। इसके आउटलाइन में हम लोग देख रहे हैं मोटिवेशन है, मोटिवेशन थ्योरीज हैं। हम सारी थ्योरीज देखते जाएंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये लेक्चर्स हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपके तीनों फॉर्मेट को हम डिस्कस करते जाएंगे। एमसीक्यूज हो गए, शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए, यानी कि जो चीज़ मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ, वही आपके पेपर में आ रही होती है। जिन चीज़ों को स्किप कर देती हूँ उसे छोड़ दिया करें, वो नहीं आते पेपर में, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती। सबसे पहले हम देखते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन है क्या? It is a driving force which helps someone to perform a task. ये आपके अंदर एक ऐसी ताकत होती है, या यूँ समझ लें कि ये किसी के अंदर भी एक ऐसी ताकत है जो उससे काम करवाती है। हमने बात की ताकत की। मोटिवेशन को हम कह सकते हैं कि ये एक ताकत है, ये एक फोर्स है जो कि इंसान की हेल्प करती है, उससे आगे बढ़ने में मदद करती है। प्रॉपर अगर इसकी हम वर्डिंग देखेंगे ना, यानी कि प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, तो हमारे सामने आएगा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विद इन द इंडिविजुअल दैट अराउज देम टू एक्शन। इट इज व्हाट गेट इंडिविजुअल मूविंग टुवर्ड्स स्पेसिफाइड एक्टिविटीज एंड टास्क। यानी कि इसमें कहा ये क्या कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से इंसान जो है वो उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कोई भी काम करने की। यानी कि ये एक ऐसी ताकत है जो इंसान की मदद करती है उससे आगे बढ़ने में, उसे बताती है कि आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो मतलब इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस मिलके बन रहे होते हैं। हम वो सारे प्रोसेस देखते जाएंगे। हम लोगों ने बात की थी थ्योरीज की, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोटिवेशन थ्योरीज क्या क्या थी। हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होती हैं जी मोटिवेशन की, याद रखिएगा। 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ मोटिवेशन। मैनी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एग्जिस्ट। बहुत सारी थ्योरीज हैं जी मोटिवेशन की जो एग्जिस्ट करती हैं। फॉर दैट आर पार्टिकुलरली रेलिवेंट टू एजुकेशन इंक्लूड। अब अगर हम बात करते हैं ना एजुकेशन के लिहाज से, तो जो थ्योरीज हमारे सामने आ रही होती हैं दैट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी हो गई, नीड्स थ्योरी हो गई, कॉग्निटिव थ्योरी हो गई और सोशल लर्निंग थ्योरीज। याद रखिएगा 4 थ्योरीज हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जिन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो है जी, फर्स्ट वन है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सेकेंड वन है नीड थ्योरीज, थर्ड वन है कॉग्निटिव थ्योरीज एंड फोर्थ वन है सोशल लर्निंग थ्योरीज। रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या है? रीइंफोर्समेंट थ्योरीज जो होती हैं ये बेसिकली एम्फसाइज करती हैं जी इंसान के रिस्पॉन्ड पर, यानी कि वो एनवायरनमेंट को देखकर, एनवायरमेंटल इवेंट्स को देखकर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लाइक इज द एक्सट्रिंसिक इन रीइंफोर्समेंट। अब जब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक की, तो हम लोग आगे जाकर देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक है क्या। रीइंफोर्समेंट थ्योरी में हम लोग बात करते हैं, अगर मैं आपको कहती हूँ कि एनवायरमेंट इवेंट, तो एनवायरमेंटल इवेंट क्या होंगे जिनकी वजह से इंसान रिस्पॉन्ड कर रहा है। एज अ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो जब स्टूडेंट को टीचर जज करती है, असेस करती है, उसके बाद उस पर उसके उस काम के अकॉर्डिंग उसे पनिश करती है, रिवॉर्ड देती है। जो रिवॉर्ड दे रही होती है दैट इज का मतलब इंसान, वो बच्चा जो है वो मोटिवेट हो रहा है, वो खुश हो रहा है, वो मोटिवेट हो रहा है, उसके अंदर डिज़ायर पैदा हो रही है उसके अंदर डिज़ायर पैदा हो रही है कि वो आगे बढ़े, वो मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाए। यही बात यहाँ पे जाके आगे बताई गई कि जो
بیہیویئر پہ اثر کرتا ہے نا پازیٹیولی ری انفورسمنٹ. جو اسیسمنٹ آپ کی بیہیویئر پہ اثر کاری ہوتی ہے آن دا وے آف پازیٹیوٹی، تو اسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ. آن دا ادر ہینڈ جو کہ ہم لوگ سمجھ لیں کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا ہے، جب آپ کسی سے اس کی بہتری کے لیے کوئی چیز چھین لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں یا اسے پنش کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اس کے نتیجے میں ایک اچھا مطلب بیہیویئر آتا ہے. اس کے بعد ہے جی پازیٹیو ری انفورسمنٹ، the adding of an appetitive stimulus to increase a certain behavior and response. یعنی کہ وہ طریقہ جس سے ہم ڈیزائر بیہیویئر یا رسپانس جیسے بچے سے چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا لانے کے لیے جو ہم ری انفورسمنٹ کرتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں یا ریوارڈ دیتے ہیں، اسے ہم پازیٹیو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ. اب جب میں بات کر رہی ہوں پازیٹیو پنشمنٹ کی، تو وہ تھوڑا سننے میں عجیب سے لگ رہا ہوتا ہے. پازیٹیو پنشمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ پازیٹیو جو پنشمنٹ ہوتی ہے نا، یہ اگر آپ کسی کے برے بیہیویئر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسے پنش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا برا بیہیویئر ٹھیک ہو رہا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو پنشمنٹ. فار ایگزامپل، جب بچہ ایک سڑک پار کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی مدر ہے، اگر وہ اسٹریٹ پہ جا رہا ہے، اس کی ماں چیخے گی. اب یہ ایک پنشمنٹ ہے نا اس بچے کے لیے، لیکن اس چیخنے کی وجہ سے اس سے محسوس ہوا کہ اس نے غلط کیا، وہ رک گیا، وہ سڑک پر نہیں گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیخنا تھا وہ اس کی بھلائی کے لیے تھا. سو اسے ہم پازیٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں. نیگیٹو ری انفورسمنٹ وہی بات جو میں آگے بتا چکی ہوں آپ کو. اس کے بعد ہے جی نیگیٹو پنشمنٹ، اومیشن ٹریننگ. یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹو پنشمنٹ ایک ہی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں ایک ہی ہیں، بس نام ان کے تبدیل کر دیے گئے. ان دونوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سے چیز لے لی جاتی ہے تاکہ آپ جیسا بیہیویئر اگلا بندہ آپ سے چاہتا ہے آپ ویسے بیہیو کریں. بہت اگر میں سمپل کر دوں تو ٹیچر اگر چاہتی ہے کہ بچہ اچھا بیہیو کرے لیکن وہ نہیں کر رہا، ٹیچر چیک کرے گی کہ کیا پرابلمس آ رہی ہیں. جب وہ دیکھے گی بچہ پین سے کھیل رہا ہے یا پینسل سے کھیل رہا ہے، فار ایگزامپل تھا، یہ بالکل مائنر سی ایگزامپل ہے، تو ٹیچر اس سے وہ پین یا پینسل یا کاپی جس چیز سے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے وہ اسے لے لے گی. اب جب وہ اسے لے لے گی نا، تو یہ ایک نیگیٹو پنشمنٹ تھی نا. بچے کو پہلے تو ہوگا کہ بھئی غلط ہوا، ٹیچر نے مجھے سزا دے دی. لیکن سیکنڈ ٹائم اگر اس کے پاس وہ واپس چیز آتی ہے یا وہ دوسری لیتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس سے نہیں کھیلے گا کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ ٹیچر لے لے گی. تو یہ نیگیٹو پنشمنٹ کے اندر آتا ہے. یہاں پہ ہمیں ایگزامپل دی گئی تھی کہ ایک اگر ٹین ایجر ہے، وہ گھر لیٹ آ رہا ہے، پیرنٹس نے اسے ٹائمنگ ایک بتا رکھی تھی کہ آپ نے فار ایگزامپل 8 o'clock گھر آ جانا ہے. وہ ہاف این آور لیٹ آیا، تو ٹیچر اس کے پیرنٹس نے نا اسے مطلب 2 دن کے لیے اسے سیل فون لے لیا. اب اس سے ہوا کیا؟ جیسے ریموول ہوا نا فون، بچے کو پتہ چلا کہ بھی اوکے وہ لیٹ نہیں آئے گا، اگر وہ لیٹ آئے گا تو وہ اسے پنشمنٹ ملے گی. سو وہ پھر جلدی آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ نیگیٹو پنشمنٹ کے اندر آتا ہے. آپ کے پاس ہے جی ایک ایم سی کیوز. فاطمہ از اے اسٹوڈنٹ who has been suspended for cheating in a class. کہا یہ کیا کہ فاطمہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جسے سسپینڈ کیا گیا کلاس سے کیونکہ وہ چیٹ کر رہی تھی. The act of suspension is best called. تو یہ جو ایکٹ ہے سسپینشن کا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ پازیٹیو ری انفورسمنٹ. پازیٹیو تو نہیں ہوا نا، پازیٹیو ہونا ہے یعنی دے دینا، نیگیٹو میں لے لینا ہوتا ہے، پنشمنٹ میں سزا دینا ہوتا ہے. انٹرنسٹک موٹیویشن کی ایک الگ موٹیویشن ہے، ہم اسے آگے جا کے دیکھیں گے کافی ڈیٹیل میں. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. What would you do as future teacher to enhance intrinsic motivation in your student? اگر ہم سے کوشچن آتا ہے کہ آپ کیا کریں گی، اگر مطلب کیا فیوچر ٹیچر ہیں تو آپ کیسے انٹرنسک موٹیویشن کو انہانس کر سکتی ہیں، تو آپ اس کا آنسر لکھیں گے
Motivating student to become intrinsically motivated is no easy task for teacher. شروعات میں لکھیں گے نا آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں being a teacher I think it is very difficult to motivate a intrinsically a student because some student enjoy learning. کچھ اسٹوڈنٹس کو اب یہاں یہ بات کہی گئی نا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں ایکسٹرنسک جو ہوتی ہے نا آپ کے پاس موٹیویشن یہ آؤٹ سائڈ آف دا انوائرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. انٹرنسک یعنی اندرونی آپ کی خواہشات آپ جیسے خوش ہوئے آپ نے بہت مطلب سوچا کہ ٹھیک ہے آپ کو خوشی ملی تسکین ملی آپ مزید وہ کام کریں گے بیسیکلی کریں گے بہتر طریقے سے کر رہے ہوں گے دیٹ از انٹرنسک ہوتا ہے. اب ٹیچرز کا خیال ہے کہ اگر آپ کے اکارڈنگ بات کی جا رہی ہے تو یاد رکھیں کہ ایک فیکٹ ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں لرننگ کو لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب جو ایسے بچے جن کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ انہیں پڑھنا عذاب لگتا ہے انہیں سنبھالنا اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک یعنی کہ انہیں اس طرح ٹیچ کرنا کہ وہ موٹیویٹ ہو سکیں یہ کافی مشکل ہے. تو ٹیچر ہونے کی بحیثیت ٹیچر ہم یا آپ یا میں ٹرائی کروں گی کہ میں اسٹوڈنٹ کو سارا مٹیریل اس طرح پڑھاؤں کہ انہیں وہ پسند بھی آئے وہ سمجھ بھی آئے وہ اسے انجوائے بھی کریں اور آسانی سے کر بھی سکیں. تو آپ بس اتنا آنسر بھی لکھ دو گے نا تو آپ کے 5 مارکس آ جائیں گے. اپنی ورڈنگس میں لکھا کرو تب بھی آپ کے فل مارکس آتے ہیں. سیکنڈ تھیوری ہمارے پاس آتی ہے جی نیڈ تھیوری. نیڈ تھیوریز بھی ہمارے پاس کافی ساری ہیں لیکن جو نیڈ تھیوری ہم دیکھیں گے نا اس میں وہ ہوگی جی سیلف فلفلمنٹ اچیومنٹ ایفیلیشن انفلوئنس اور سیلف ڈٹرمنیشن. سیلف فلفلمنٹ اچیومنٹ یہ تھیوریز نیڈ کے ہمارے اندر آ رہی ہیں. ایفیلیشن انفلوئنس اینڈ سیلف ڈٹرمنیشن. اب ہم دیکھتے ہیں میسلو کی تھیوری. یاد رکھیے گا یہ جو میسلو کی تھیوری ہے یہ کافی زیادہ آپ کی امپورٹنٹ ہے. میسلو ہیرارچی آف نیڈ. میسلو نے نا 5 بیسک نیڈ بتائی تھیں. اس کے نزدیک تھا کہ 5 ایسی نیڈ ہیں جنہیں فلفل کیے بغیر انسان موٹیویٹ نہیں ہو سکتا. اس نے پیرامڈ بنایا اور انہیں کیٹیگرائز کیا. اب اس نے جو پیرامڈ بنایا تھا نا اسے کیٹیگرائز اس نے کس طرح کیا. اس نے سب سے پہلے کہا کہ بایولوجیکل ہمارے پاس یہ جی اس کا پیرامڈ تھا. میں سے ذرا ہم کر دیتی ہوں منیمائز تاکہ آپ کے لیے یہ فل آ سکے. یہ دیکھیں سب سے پہلے اس نے کہا کہ بایولوجیکل اور فزیولوجیکل نیڈس ہوتی ہیں. اب بایولوجیکل اور فزیولوجیکل نیڈس کے اندر کیا ہے بیسک لائف نیڈ ہو گیا یعنی کہ آپ کی زندہ رہنے کی جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں دیٹ از ایئر فوڈ ڈرنک شیلٹر وارم سیکس سلیپ ایکسیٹرا. یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے نا اسے اس نے شروعات میں رکھ دیا. اس نے کہا جی یہ اس کی بیس ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پہ جب یہ آپ کی نیڈ فلفل ہو گئی آپ کے پاس کھانا آ گیا پانی آ گیا ایئر آ گئی شیلٹر آپ کو مل گیا تو یہ آپ اچھے ٹائم پہ سو رہے ہو یہ ساری چیزیں آپ کی جب فلفل ہو گئیں تو اس کے سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے سیفٹی نیڈ. سیفٹی نیڈ کے اندر آپ کی پروٹیکشن آ جاتی ہے سیکیورٹی آ جاتی ہے آرڈر آ جاتے ہیں لا لمٹس اور اسٹیبلٹی آ جاتے ہیں. یعنی کہ شروعات میں انسان نے اپنی بایولوجیکل نیڈ پوری کی پھر وہ سیفٹی کی طرف گیا کہ اوکے جی اب تو کھا پی تو میں نے سارا لیا اب میری پروٹیکشن کے لیے مجھے نیڈ چاہیے مطلب اسے محسوس ہوا کہ اب میری حفاظت بھی ہونی چاہیے تو وہ سیکنڈ سٹیپ پہ سیفٹی نیڈ آ گئی. تھرڈ سٹیپ پہ جب اسے سیفٹی بھی مل گئی اس کے بایولوجیکل اور فزیولوجیکل نیڈس بھی پوری ہونا شروع ہو گئیں تو اب جب تھرڈ اس کا سٹیپ آیا دیٹ از بلونگنیس اینڈ لو نیڈ. اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں فیملی آ گئی افیکشنز آ گئے ریلیشن شپس آ گئے ورک گروپ آ گئے. پھر اس کے بعد اس نے جب یہ بھی فلفل کر لیے تو فورتھ پہ اس کے پاس تھا اسٹیم نیڈ. اب یہ جو اسٹیم نیڈس ہوتی ہیں اس میں اچیومنٹ آ گیا اسٹیٹس آ گیا رسپانسبلٹی آ گیا ریپوٹیشن آ گئی اور لاسٹ جو نیڈ تھی سیلف ایکچولائزیشن یعنی پرسنل گروتھ اینڈ فلفلمنٹ. یہ اس کا اوریجنل ہمارے پاس تھا. میسلو کا آگے چینج ہوا بھی ہے وہ بھی ہم لوگ اگلے لیکچرز میں دیکھ لیں گے. اس کا یہ اوریجنل 5 اسٹیج ماڈل تھا. یاد رکھیے گا سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے بایولوجیکل فزیولوجیکل
need, پھر safety need, پھر belongingness and love need, and fourth one ہے esteem, اور fifth one ہے self actualization. اب ہم دیکھتے ہیں انہیں ون بائی ون. فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی فزیولوجیکل نیڈ. اب جب ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں نا تو دیکھیے کوائٹ obvious ہے نا کہ دیکھیے فزیولوجیکل یعنی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے جی ہیومن سروائیول کے لیے. اگر یہ نہ پوری ہو نا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ہیومن کا سروائیو کرنا، وہ اچھے سے فنکشن نہیں کر سکتا. اب یہ جو نیڈس ہوتی ہیں نا، یہ ان نیڈس کو نا میسلو نے کہا یہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور یہ سب سے پہلے پوری ہونا ضروری ہوتی ہیں. اس لیے ہیومن لیکنگ فوڈ، اگر انسان جو ہے اس کے پاس کھانا نہیں ہے، پیار نہیں ہے یعنی لو نہیں ہے، اسٹیم نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے، تو وہ ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ کنسیڈر دا گریٹسٹ آف ہز نیڈ ٹو بی فوڈ. ایسی نیڈس جو کہ فلفل نہ ہو سکیں تو وہ انسان کے اندر محرومیاں بنا رہی ہوتی ہیں. سو یہ ان ساری نیڈس کا پورا ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ سیفٹی نیڈ، انسان جب فزیولوجیکل نیڈس اس کی پوری ہو گئی تو اس نے کہا کہ اب تو مجھے سیفٹی کی بھی ضرورت ہے. وہی باتیں جو میں آگے آپ کو بتا چکی ہوں، تو اس نے اپنی سیفٹی کے لیے کام کرنا شروع کیا. اب یہاں پہ کہ آپ کو بات کہی گئی تھی کہ اگر فزیکل سیفٹی نہ ہونا تو انسان جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈس آرڈرس کافی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر جنگ ہو رہی ہے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا ہے، جو لوگ اس ٹائم اسے ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اسٹریس ڈس آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بار بار جب بھی اسے سوچتے ہیں انہیں اسٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر اکنامک کے لیے مطلب وہ سیف نہیں ہے تو وہ جو اس کا اکنامک کرائسس ہے نا، اس کے لیے بہت زیادہ لیک آف ورک اپرچونیٹیز بنا دیتا ہے. اس کے بعد ہمیں بستا لو اینڈ بلونگنگنس. اب جب ہم لو اینڈ بلونگنگ کی بات کرتے ہیں تو جب سیفٹی نیڈ فلفل ہو گئی تو جو تھرڈ لیول تھا وہ ہیومن نیڈ کے اندر انٹر پرسنل اینڈ انوالو فیلنگ آف بلونگنگنس. میسلو کے نزدیک انسان کی جو فیلنگس ہوتی ہیں نا، فیل آف یا یوں سمجھ لیں کہ سینس آف بلونگنگ اور ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. کچھ ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں، اسمال سوشل کنیکشن انکلوڈ فیملی ممبرز. اب انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رشتے جڑے رہیں، اس سے پیار کرتے رہے، اس کا خیال رکھتے رہے. فار ایگزامپل اب وہ فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے تو فیملی ممبرز اس کا خیال کر رہے ہیں. وہ انسان کی ایک نیڈ ہے نا، وہ ڈیزائر کر رہا ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس اسٹیم نیڈ. جب ہیومنس کی نا رسپیکٹ کروانے کی نیڈ فلفل ہو جاتی ہے نا، تو اس کے آگے جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ کا. اب جب اسٹیم جو ہوتی ہے نا وہ، اب یہاں پہ ایک بات بتائی گئی کہ اسٹیم پریزنٹ the typical human desire to be acceptance and valued by other. جب انسان کے اندر وہ ڈیزائر پوری ہوگی نا کہ اس کی عزت ہونا وہ پھر چاہتا ہے کہ اس کی مزید عزت ہو. وہ ایک مغرور ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے سمجھیں، مطلب اسے مانیں، اسے ویلیو کریں. اب اس کام کے لیے نا لوگ پروفیشنلی بھی کافی زیادہ انگیج کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ انہیں گین کریں، مطلب انہیں ریکگنائز کر سکیں. یہاں پہ ہمیں ایک بات بتائی گئی تھی کہ لو سیلف اسٹیم اور انفیریٹی کمپلیکس میں ریزلٹ فرام امبیلنس ڈیورنگ دس لیول ان دا ہیچری. اب اس ماڈل کے اندر نا میسلو نے کہا جن کے پاس اسٹیم لیول ہی کم ہے وہ مطلب اپنی لائف کو بیلنس نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی دوسروں سے اپنی رسپیکٹ نہیں کرا سکتے، انہیں ہر وقت محرومی ان کے اندر رہ جاتی ہے. اگلا اسٹیپ ہمارے پاس آتا ہے جی سیلف ایکچولائزیشن. دس لیول آف نیڈ ریفر ٹو واٹ اے پرسن فل پوٹینشیل از اینڈ دا ریئلائزیشن آف دا پوٹینشیل. یعنی کہ یہ جو لیول ہے نا، یہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے اس لیول پہ آ کے، یعنی کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے پاس کیا قابلیت ہے کرنے کی. میسلو نے اس لیول کو مطلب ڈسکرائب کیا تھا کہ Maslow described this level as a desire to accomplish everything that one can to become the most that one can be. اب میسلو نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی خواہش ہے جس سے انسان
اچھے سے اچھی طرح جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، یعنی وہ خود کو جان رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک انڈیویڈ کا اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو اس کے اندر شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک آئیڈیل پیرنٹس بن سکیں۔ اس کے بعد جی ہم اگلے تھیوریز کی طرف چلتے ہیں، دیٹ از کوگنیٹو تھیوریز آف موٹیویشن۔ کوگنیشن کا مطلب کیا ہے؟ کوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے جاننا یا علم رکھنا، تو ہم کہیں گے کوگنیشن مین ٹو نو اور ٹو پروسیڈ۔ کوگنیٹو جو تھیوریز تھی نا، کوگنیٹو تھیوریز آف موٹیویشن stress the importance of the way people think and the belief and attribute they have about life situation. Learner actively construct their own understanding. اب یہاں یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو کوگنیٹو تھیوریز ہوتی ہیں نا، یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ یہ بیس کاری ہوتی ہیں انسان کے سوچنے، اس کے عقائد، اس کے نظریے پر۔ وہ لائف کو کس طرح لے کے چل رہا ہے، یہ اس پہ منحصر ہوتی ہیں۔ اب جو علم حاصل کرنے والا آدمی ہے یا انسان ہے، وہ جب بھی کوئی چیز سمجھتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کنسٹرکٹ کر ہوتا ہے اس نالج کو۔ Social learning theories. Social learning theory hypothesizes that individual actions are influenced by the value, particular goal held by them and their expectation of success یا for success. یہ جو تھیوریز ہوتی ہیں نا، سوشل لرننگ تھیوریز، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے سوشلی کس طرح موو کرنا ہے، سوشل کانٹیکس کے اکارڈنگ ہم ری انفورسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، ہم خود کو ماڈلنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو ہوتا ہے نا، لرنر اس سے دوسروں کے ایکسپیکٹیشن کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے، انہیں فلفل کر رہا ہوتا ہے، یا وہ خود دوسروں پہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جیسا وہ سمجھتا ہے، جیسا اگلے کو چاہتا ہے ویسا ہی وہ کرے سامنے والا انسان۔ اپنے پرسنل گولز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں دو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ہمارے پاس سوشل کانٹیکس کے اندر، دیٹ از پرسنل گول اینڈ ایکسٹرنل ایکسپیکٹیشن۔ دو ہیں ہمارے پاس، پرسنل گول اینڈ ایکسٹرنل ایکسپیکٹیشن۔ بیندرا، اب ہمارے پاس تھا جی بیندرا رینیم سوشل لرننگ تھیوری ایز اے سوشل کوگنیٹو تھیوری۔ یہ بیندرا کی تھیوری تھی، یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کی سائیکالوجی کے سبجیکٹس ہیں، سائیکالوجی 101، تو میں نے اس کی کافی بہترین ویڈیوز بنائی ہیں، کائنڈلی ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بیندرا کا ورک ہے اور بہت بہترین ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، میں اس میں آپ کے لیے امپورٹنٹ چیزیں بنا رہی ہوتی ہوں۔ ایز اے سوشل کوگنیٹو تھیوری، یاد رکھیے گا بیندرا نے سوشل لرننگ تھیوری کو سوشل کوگنیٹو تھیوری کہا تھا۔ اس میں اس نے نمبر آف آئیڈیاز ڈراؤن فرام کوگنیٹو سائنس، کوگنیٹو سائنس سے اس نے کافی زیادہ آئیڈیاز اٹھائے تھے اور انہیں ایڈ کیا تھا اس کے اندر۔ بیندرا کا جو ورک ہے وہ کافی مطلب سمجھا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس نے کافی زیادہ اس پہ کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا، اس نے جو ماڈلنگ تھیوری ہمارے سامنے لائی تھی نا، اس میں تھا اٹینشن، ریٹینشن، پروڈکشن، موٹیویشن۔ اس نے 4 پوائنٹس اس میں ڈسکس کیے تھے، دیٹ از اٹینشن، ریٹینشن، پروڈکشن اینڈ موٹیویشن۔ یعنی کہ آپ اس سے کر سکتے ہیں ARPM، یعنی کہ یہ آپ کا ایبریویشن بن جاتا ہے، آپ اٹینشن، ریٹینشن، پروڈکشن اینڈ موٹیویشن۔ کوئز نمبر 5 ہے ہمارے 5 کیا کیوں ایک کوئز ہے ہمارے پاس، یہ آپ کے MCQs میں ایسے کوئز آ رہے ہوتے ہیں۔ Pfizer initiate a program that rewards students who hand in completing assignment on time for 1 full month by allowing them to have a pizza party۔ اب فائزر جو ہے اس نے ایک پروگرام بنایا، اس نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹ ہوں گے نا اسائنمنٹ اپنے ٹائم پر دیں گے، لکھیں گے صحیح کر کے، اچھے مارکس بن کے آ جائیں گے اس میں، تو وہ 1 مہینے تک پیزا پارٹی کر سکتے ہیں۔ ہوم ورک کمپلیٹیشن ریٹ، اب اس سے ہوا کیا؟ اب اس سے ہوا یہ کہ جب جو ہوم ورک دیا گیا تھا ٹیچر کی طرف سے اس میں انکریز ہونا شروع ہوا، لوگ بچے کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس سارے پروسیس کو آپ کس تھیوری کے اندر لے کے آ سکتے ہیں؟
नीड थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी। तो याद रखें ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर आती है। इसके बाद है जी एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक मूवमेंट, मोटिवेशन। तो ये जो मोटिवेशंस हैं इनका मैं सोच रही हूँ एक अलग वीडियो बना देते हैं, या रुके, ये हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन कर लेते हैं। Extrinsic motivation is something that is outside of yourself that you need to obtain or require to increase motivation. Extrinsic motivation basically वो motivations होती हैं जो कि आपके मतलब समझ लें कि बैरूनी दुनिया से जिनका ताल्लुक़ होता है, जिनकी वजह से आपकी जो डिज़ायर होती है ना किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आप मोटिवेट जो हो रहे होते हैं वो सारी कहलाती है एक्सट्रिंसिक। और ऑन द अदर हैंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो कि हम अंदरूनी तौर पे कर रहे होते हैं, यानी कि वो हमें अंदरूनी तौर पे मोटिवेट कर रही होती है। आपका दिल चाह रहा है, आप जो कहते हो ना कि दिल चाह रहा है, तो वो इंट्रिंसिक होता है। लेकिन आप सामने कोई चीज़ पढ़ी है, आप उसे देख के मोटिवेट हो रहे हो, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी देखी है, उसे देख के आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए हो, तो वो जो मूवी देख के आप हुए वो एक्सट्रिंसिक था, लेकिन जो दिल चाहना है वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आता है। ये दोनों जो हैं ये दो अपोजिंग वे हैं मोटिवेट करने के लोगों को। ये वही बात सारी जो मैंने अभी आपको बताई है ना, वही सारी इसमें यहाँ पे अंडरलाइन है। वर्ड रिसर्च से अबाउट एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च ने क्या कहा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में। कौन 1993 फाइंडिंग। अब जब हम कौन की वैल्यू देखते फाइंडिंग देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उसने कहा कि young children do not need to be rewarded to learn. He said that children are intrinsically motivated. उसने कहा कि जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती मोटिवेट करने के लिए, बल्कि वो अंदरूनी तौर पे मोटिवेट हो रहे होते हैं। At any stage, reward are less effective than intrinsic motivation. उसने कहा कि आप जब रिवॉर्ड दे रहे होते हो ना, अगर हम देखते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, तो वो किसी स्टेज पर भी आकर लेस अफेक्ट करती है। रिवार्ड फॉर लर्निंग अंडरमाइन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आप पढ़ने के लिए रिवार्ड दे रहे हो ना, मतलब किसी भी लर्नर को आप दे रहे हो कि अगर आपने ये सबक याद किया तो मैं आपको ये रिवार्ड दूंगा, तो वो ये जो लालच है इसने इसके इंट्रिंसिक मोटिवेशन को दबा दिया, रोक दिया, ख़त्म कर दिया। बच्चा अब सिर्फ उस लालच के पीछे काम कर रहा है, उसका दिल नहीं चाह रहा कि वो कुछ करे, बस किए जा रहा है। प्रोडक्टिव लर्निंग कम्युनिटी। Teacher must not motivate individual student rather there should be collective motivation. अब यहाँ बताया गया कि देखें टीचर का जो है ये काम नहीं था कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मोटिवेट करियो कि आप अच्छा करो आप अच्छा करो, नहीं, बल्कि पूरी क्लास पूरी कम्युनिटी को वो मोटिवेट करियो, सबका ख्याल रख रही हो, तभी वो एक प्रोडक्टिव लर्निंग कम्युनिटी कहलाएगी। अब जब मैं प्रोडक्टिव लर्निंग कम्युनिटी की बात कर रही हूँ ना, तो ये ओवरऑल क्लाइमेट के बारे में बात हो रही होती है, जिसमें स्टूडेंट को पॉजिटिव फील हो रहा होता है अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। टीचर उन्हें बुरा भला नहीं कह रही होती, टीचर उन्हें बार बार बता रही होती है कि आप बेस्ट हो, आपका फ्रेंड बेस्ट है, तो वो खुद एतमादी उसके अंदर पैदा हो रही है। फीचर ऑफ क्लासरूम फॉर स्टूडेंट मोटिवेशन। तो जब हम क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट मोटिवेशन को लेकर, तो 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, याद रखिएगा 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी कम्युनिटी, क्लासरूम कम्युनिटी को। अब वो जिसमें हमारे पास आ जाता है क्लासरूम प्रोसेस, क्लासरूम स्ट्रक्चर। अब जब हम क्लासरूम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा फीचर अगर आता है ना अगर, तो वो 3 है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ जब आती हैं तो वो 6 होती हैं। इसमें आपके वो नाम शाम नहीं पूछ रहे होते, अगर आप चाहें तो मल्टी डायमेंशनलिटी कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कह सकते, पब्लिकनेस कह सकते हैं, और हिस्ट्री, और ये सारी ये उनके पता है आपके किसी भी पेपर में नहीं था, मैंने काफ़ी रिसर्च किया था इस पर। सिंपल यही था कि 3 फीचर्स हैं और 6 इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। Classroom process define interpersonal or group feature of classroom include।
اب کلاس روم پروسیس کے اندر کیا کیا آتا ہے ہم لوگوں نے بات کی نا، تو کلاس روم پروسیس کے اندر آتا ہے جی فرینڈ شپ ہو گیا، ایکسپیکٹیشن ہو گئی، لیڈرشپ ہو گئی، نارمس ہو گئے، کمیونیکیشن ہو گئے اور کوہیسیونیس ہو گیا۔ کلاس روم اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر جی are the foundation that shape particular lesson and behavior during those lessons. The three important structure include تین important structures ہوتے ہیں کلاس روم کے اندر، that is goal and participant structure task. اس کے بعد یہ اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں۔ ٹیچر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتی ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اس میں جی آ جاتی ہیں behavior modification strategies, teacher identify and where learning need, teacher model them, sometimes case studies are given to them so that they can reflect on them and their cognition is improved. اب موٹیویشن اسٹریٹجیز کے اندر ہوتا کیا ہے، ٹیچر آئیڈینٹیفائی کرتی ہے نا، ہر اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو دیکھتی ہے کہ اس کے لرننگ نیڈ کیا ہے اس کی، پھر ٹیچر انہیں دیکھ کے اسٹریٹجیز بناتی ہے، اس اکارڈنگ پڑھاتی ہے جس اکارڈنگ بچہ پڑھنا چاہ رہا ہو۔ ایسی ساری اسٹریٹجیز کو ہم کہتے ہیں موٹیویشن اسٹریٹجیز۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی چیز پرابلم کری ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ایک لنک دوں گی گروپ کا، آپ کائنڈلی سے جوائن بھی کیجئے گا۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آ رہا ہو تو آپ ڈائریکٹ وہاں مجھ سے پتہ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔